नाजरीन, इस वक्त हम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी दफ्तर कोटिया में मौजूद हैं। कोटिया बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी कुछ अरसे वफाकी काबीना में रही। उन्होंने 6 नुकात पेश किए। उनके बाद फिर वो बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर वफाकी हुकूमत से अलहदा हो गई। बलूचिस्तान में बेशुमार मसाइल हैं। एक तरफ मिसिंग पर्सन का इशूज़ है और दूसरी तरफ मसक शुदा लाशें। कौमी कारकुनान जो हैं, यहाँ के नेशनल कारकुनान, उनको उठाया जाता है। उसके बाद जो है उनको गैर कानूनी तौर पे हस्बे बेजा में रखा जाता है और कुछ अरसे के बाद वो तो या लंबे अरसे के लिए लापता किया जाता है या उसकी मसक शुदा लाश मिलती है। यहाँ पे बेशुमार मसाइल हैं। तो बीएनपी के मरकज़ी रहनुमा भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आए बलूचिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर जो करंट इश्यूज़ हैं, जैसे सीपैक का इशूज़ है, मिसिंग पर्सन का मसला है। यहाँ पे 70-75 साल हो गए, यहाँ के अवाम आज तक बुनियादी सहूलियात जैसे पानी, बिजली, गैस और बुनियादी इंसानी ज़रूरियात से वो महरूम हैं। आखिर इनकी क्या वजूहात है? यहाँ के नेशनल पार्टी वक्तन फ़वक्तन वो सूबे की हुकूमत भी संभालती है, वफाक में भी उनका हिस्सा होता है, मगर उसके बावजूद यहाँ की अवाम गुर्बत, मुफलिसी, बेरोज़गारी और बेशुमार मसाइल को जो है वो मुंह देते हैं। तो उसकी क्या आखिर वजूहात हैं? तो आए यहाँ के जो बलूचिस्तान के करता धरता हैं, जिनकी बड़ी गिरफ्त है यहाँ की सियासत के ऊपर, तो आए उनके पार्टी रहनुमाओं से बात करते हैं। तारीख़ी पस मंज़र है जो गुज़श्ता 70-73 सालों से यहाँ की जो एहसास महरूमियाँ हैं, पसमानदगियाँ हैं, गुर्बत हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि उस पर हमारे हुक्मरानों ने कभी भी उसी तरीके से उसको तवज्जो नहीं दिया और उसको हल करने की तरफ भी उन्होंने ख़ास तवज्जो नहीं दिया। और बलूचिस्तान का जो मसला है वो सियासी है, खालिसन सियासी मसला है। यहाँ जो भी हुकूमत, चाहे वो जमहूरियत के नाम पे या अमरीत के दौरा जो भी आए हैं, उन्होंने कभी भी बलूचिस्तान की इस सियासी इशू को उस तरीके से जो है एड्रेस नहीं किया। तो आज यही नतीजा है कि आज आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान का जो रकबे के हवाले से जो साहिल को मिला के यानी उसकी जो है 60% में बनता है और यहाँ कुदरती दौलत से मालामाल एक ज़रख़ेज़ सरज़मीन है। दुनिया की तमाम वो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दुनिया का तो वो अमीर तरीन खित्ता है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि यहाँ रहने वाले जो बलोच हैं वो दुनिया के सबसे जो है वो गरीब तरीन लोगों में से शुमार होते हैं। यानी वो ख़ुद इस एहसास महरूमी पसमानदगी का मुबता सबूत है कि यहाँ कभी भी यहाँ के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान की, बलूच अवाम की उन बुनियादी मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो नहीं दिया। और जब भी यहाँ के लोगों ने, बलूच अवाम ने अपने उन सियासी हकूक़ के लिए बात की, जद्दोजहद की, तो उन सियासी आवाज़ को उन्होंने हमेशा ताकत, ज़ोर की ज़रिए से दबाने की कोशिश की हुई। जो आप देख भी रहे हैं कि आज बलूचिस्तान जो एक काफ़ी सालों से या अभी जो 2002 से जो शोरिश है या इस तरह की जो है सारी चीज़ें चल रही है, इंसर्जेंसी का जो सूरत हाल है, यानी कि वो उस सियासी आवाज़ को दबाने का रद्द-ए-अमल है। सियासी कारकुनान अपने यहाँ की जो सियासी पार्टियाँ हैं, नेशनल पार्टियाँ हैं, वो इलेक्शन के दौरान कौमपरस्ती के नाम पे जो है वो वोट लेती हैं, मिसिंग पर्सन के इशूज़ पे वो वोट लेती हैं, यहाँ पे खुशहाली के नाम पे वो वोट लेती हैं। जब वो इक़्तिदार में जाते हैं, जीतने के बाद बिल्कुल वो यहाँ बलूचिस्तान की पसमानदगी को भूल जाते हैं, वो मिसिंग पर्सन के इशूज़ को भूल जाते हैं। वो फिर खामोशी क्यों इख्तियार करते हैं? आखिर क्या वजूहात हैं उनकी? देखिए जतोई साहब, अगर आप इस मुल्क की पार्लिमानी सियासत की अगर उस पर आप नज़र डालें तो बलूचिस्तान में 2-3 इस तरह की हुकूमतें जो यहाँ की आवाम की हकीकी नुमाइंदे के तौर पर उभरे आए हैं, जिसमें सबसे पहले सरदार अताउल्लाह खान मेंगल साहब की हुकूमत, फिर उसके बाद नवाब अकबर खान भुट्टी साहब की हुकूमत,
اور اس کے بعد پھر جو سردار اختر جان مینگل صاحب کی جو حکومت ہے، یہ وہ 3 حکومتیں ہیں جو یہاں کے عوام کے وہ حقیقی نمائندے تھے، یعنی جنہوں نے عوام نے اپنے بلوچ عوام نے اور یہاں کی جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان ایوانوں تک جو ہے پہنچایا۔ لیکن پھر اگر آپ دیکھیں ان تینوں حکومتوں کو ملا کے بھی، جس طرح سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب نے بمشکل 9 مہینے حکومت کی، پھر اختر نواب بگٹی صاحب کی بھی 2.5 سال کا جو حکومت ہے، اور پھر اختر مینگل صاحب کی 17 مہینے کی حکومت ہے۔ یعنی اگر آپ پاکستان کی ہسٹری میں، پارلیمانی ہسٹری میں دیکھیں، بلوچستان میں یعنی ان تینوں حکومتوں کو ملا کے تقریباً 4 سے 4 سال بنتے ہیں۔ یعنی ان 4 سالوں کو آپ مائنس کر دیں، آپ کی 70 سالوں کو یا جو بھی حکمران آئے ہیں انہوں نے کبھی بھی بلوچستان کی ان قومی مسائل کو، ان قومی ایشوز کو جو بلوچستان کے دیرینہ مسائل ہیں اس میں حق کی حاکمیت ہے، واک و اختیار ہے، سائل وسائل پر ہمارا جو حق ہے، یہاں کی جو غربت ہے، پسماندگی ہے، یا بہت اس طرح کے مسائل ہیں، یعنی ان تینوں جو ہمارے اکابرین ہیں انہوں نے ان مسائل کی طرف حل جدوجہد کیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان تینوں حکمرانوں کا کیا اثر ہوا۔ سردار عطا اللہ خان مینگل صاحب کی حکومت کس طرح برطرف کیا گیا، اختر مینگل صاحب کی حکومت کو کس طرح سازش کے طریقے سے حکومت اس کو ختم کر دی گئی، اس کو پارٹی کو بھی تقسیم کیا گیا۔ نواب بقول خان بگٹی صاحب نے جو سٹینڈ لیا تھا، یعنی 2.5 سال مہازارائی کے پیپلز پارٹی کے دور حکومت نے گزاری، تو اس کا وہ جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان تینوں حکمرانوں نے بلوچستان کی ان قومی مسائل پہ، بلوچستان کی ان سائل وسائل، واک و اختیار، یہاں کی لوگوں کی جو حقیقی مسائل ہیں انہوں نے ایک واضح سٹینڈ لیا، انہوں نے وفاق سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہی نتیجہ رہا۔ ابھی بھی جو موجودہ الیکشن میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے جیتنے کے بعد 6 نکاتی ایجنڈا جو وہاں پہ پیش کیا گیا، کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ وہاں سے علیحدہ ہوئے، وفاقی گورنمنٹ سے علیحدہ ہوئے۔ عوام ایک طرف جو ہے آپ کے جو ہے نا حمایت کرتی ہے، دوسری طرف ایک عوام ہے وہ جو سائلنٹ عوام ہے بلوچستان کی، وہ کہتی ہے یہ مفادات کی جنگ ہے، مفادات پورے نہ ہوئے تو اس وجہ سے وہ بھی نیشنل کارڈ کو دوبارہ استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ واقعی درست بات ہے، یا دیکھیں کیا مایوسی ہونے کے بعد جو ہے نا، یا واقعی قومی ایشوز کے اوپر آپ لوگوں نے اسٹینڈ لیا؟ دیکھ کے جتوئی صاحب، اگر آپ اس ملک کی تاریخ کی پارلیمانی سیاست کی تاریخ میں دیکھیں نا، کوئی پاگل انسان ہی ہو سکتا ہے جو شراکت اقتدار کو جو ہے وہ ترجیح نہ دے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں اور بلوچستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلا موقع ہے کہ ایک پارٹی صوبائی سطح پہ اس کو 10 صوبائی اسمبلی کی جو ان کی سیٹیں بن جاتے ہیں ریزرو کو ملا کے، حالانکہ ہمارے بہت ہم اس ہمارے 3 4 5 اور جو سیٹیں تھیں جو ہم جیت بھی گئے تھے، ہمارے ان سیٹوں کو بھی انہوں نے اس میں شکست کو تبدیل کیا۔ نیشنل اسمبلی بھی اس طرح ہمارے ممبران کو جو تعداد 5 6 بن رہے تھے ان کو انہوں نے بھی 3 تک لایا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ایک یعنی ایک مؤثر پارلیمانی حوالے سے ہم لوگ پہنچے بھی، پھر بھی دیکھیں ہم نے یہ ڈیمانڈ نہیں کیا، شراکت اقتدار کے حوالے سے ہم نے اس طرح کی معاہدے نہیں کیے جو اس کے پہلے ماضی کی پارٹیوں نے، جن کے 7 سیٹیں، جن کے 10 سیٹیں، جن کی 11 سیٹیں، جن کی 12 سیٹیں، انہوں نے شراکت اقتدار کے لیے، وزارت اعلیٰ کے لیے، اچھے وزارتوں کے لیے انہوں نے وفاق کے ساتھ، وفاقی بڑی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، لیکن پہلی مرتبہ بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر جان مینگل صاحب کی قیادت میں، ہم اسلام آباد بھی نہیں گئے، پی ٹی آئی کی قیادت خود کوئٹہ ہے ہمارے پاس آئے، اور پھر ہم نے ان کے ساتھ یہ ڈیمانڈ بھی نہیں کیا کہ ہمیں یہ وزارت دو، یہ وزارت صحیح نہیں ہے، دوسرا وزارت دو، ہمیں گورنرشپ دو، ہمیں وزارت اعلیٰ شپ دو، ہمارا صوبے میں شراکت اقتدار میں ہمارا کیا پرسنٹ ہوگا، مرکز میں کیا ہوگا۔ ہم نے ان کے سامنے 6 نکات جو رکھا، 6 نکات۔ سب سے پہلے جو ہمارا ایک نکات ہے وہ لاپتہ افراد کی، جو اگر آپ دیکھیں 2002 سے یہ جو مرحلہ شروع ہوتا ہے، یہ ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جتنے بھی لاپتہ افراد ان کو جو ہے باعزت ان کو ریلیز کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر کوئی کرمنل ہے، کسی کے اوپر کوئی کیس ہے،
تو یہاں کی جو عدالتیں اچھا، موجود اس ہیں، وقت کتنے جو ہے افراد لاپتہ ہیں، کتنے افراد کی مسخ شدہ لاشیں ملی ہیں؟ یہ سلسلہ کب شروع ہوا؟ آپ اس کو کب تک دیکھتے ہیں؟ کیا یہ تھمتا ہوا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں یا مزید یہ اسٹینڈ پکڑے گا، مزید جو ہے نا اس میں ایک اور جاریت آتی جائے گی؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جتوئی صاحب، اس کا ایک تو ایک ہسٹری وہ ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا، جو 1948 سے شروع ہوتا ہے، پھر 1970 سے آتا ہے، پھر 85 آتا ہے، پھر 90 آتا ہے، پھر 2002 شروع ہوتا ہے، پھر 2009 سے شروع ہوتا ہے. اس کا ایک تسلسل، تاریخی تسلسل سے میں اس میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ بلوچستان کا اتنا بڑا رقبہ ہے، اور یہاں کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ جو میڈیا، ایک یہ ہے کہ میڈیا اس طرح آزاد نہیں ہے، میڈیا کو مکمل طور پہ قدغن ہے، پابندیاں ہیں. ہمارے اکثریتی جو ہمارے بلوچ علاقے ہیں وہاں پہ نیٹ موجود نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی وہ سہولیات موجود نہیں ہے، یا تو اس انداز میں جو اس کو وہ اہمیت نہیں ہے. لیکن عملاً اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں ایسے ہزاروں بے گناہ لوگوں کو جو ہے لاپتہ کیا گیا ہے، جن کا تعلق مکران سے لے کے، رخشان ڈویژن سے لے کے، آپ جو ہے جالاوان سے، آپ کوئی مریستان سے لے کے، آپ کوئٹہ یا جتنی بھی ہمارے علاقے ہیں آوران سے لے کے، یعنی بہت سے لوگوں کو لاپتہ کیا گیا ہے، جن کی ابھی تک جو ہے وہ جو ان کی جو تفصیلات ہیں ہمارے پاس. یعنی ایک تو وسیع علاقے ہیں. اچھا، یہ کون نامعلوم افراد ہیں جو ان کو اٹھا رہے ہیں؟ کہ کون سے ادارے ہیں یہ؟ دیکھیں ان کی جب وہ اٹھائے جاتے ہیں تو ان کی فیملیز کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آخر وہ؟ دیکھیں اس میں جتوئی صاحب آپ خود دیکھیں کہ یہاں کی جو پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کے واضح ججمنٹ موجود ہے. انہوں نے خود جو ہے ان اداروں کی طرف انہوں نے اشارہ بھی کیا، اور انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ یہ کام چاہے جو بھی کرتا ہے، ریاست کرتا ہے، کوئی گروپ کرتا ہے، کوئی گروپ کرتا ہے، کوئی تنظیم کرتا ہے، کوئی پارٹی کرتا ہے، کوئی جو بھی کرتا ہے، یہ ہر لحاظ سے غیر قانونی ہے. اگر جس کی بھی خلاف کوئی کمپلین ہو یا ان کے خلاف کوئی کیسز ہو، تو یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریاست کا ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریاست ہے. یہ ریاست کا ذمہ داری ہے کہ ریاست خود ان چیزوں کا تحقیقات کرے. ان کی انٹیلیجنس جو ادارے ہیں یا ان کی جو ہے وہ ان کا ذمہ داری ہے، وہ ان کی تلاش کرے، وہ ان کا ذمہ داری ہے کم از کم. چاہے جس نے بھی کیا ہوگا، کسی گروہ نے کیا ہوگا، کسی گروپ نے کیا ہوگا، کسی تنظیم نے کیا ہوگا، کسی نے بھی کیا ہوگا، اگر جو بھی بندہ کسی بھی بے گناہ بندے کو، کسی کو لاپتہ کرتا ہے، آپ سے بھیجا اس میں رکھتا ہے، تو یہ قطعاً جو ہے قانونی طور پہ وہ غیر قانونی ہے. لہٰذا ریاست کا ذمہ داری ہے. اگر ریاست یہ کام نہیں کرتا ہے تو ظاہراً پھر جب کورٹ، پاکستان کا جو سپریم کورٹ ہے، وہ خود یہ کہتا ہے کہ ان کی اس میں جو ہے یہاں کی جو ادارے ہوں. اچھا، میرا آخری سوال، چند دن پہلے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کا ایشو بلوچستان میں نہیں ہے، وہ ختم ہو چکا ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسخ شدہ لاشوں کے اور مسنگ پرسن کے دفن شدہ ایشوز کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے آپ لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا. اور دوسری جانب مسنگ پرسن کے تنظیم کے سربراہ ماما قدیر یہاں کی قوم پرست تنظیموں سے خفا ہیں، اور آپ بھی ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسنگ پرسن کے ایشوز پہ گورنمنٹ سے علیحدہ ہوئے. ماما قدیر تمام یہاں کے جو ہے نا قوم پرست تنظیموں سے ناراض ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ وزیر اعلیٰ کے بیان کو کیسے تبصرہ کریں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی حکومت کا موقف بیانیہ درست ہے، یا واقعی یہاں پہ ابھی بھی مسنگ پرسن کا ایشو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لوگ مسنگ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جتوئی صاحب، یہ تو اب 21ویں صدی ہے، اب ٹیکنالوجی کا صدی ہے، اب جو ہے میڈیا کا صدی ہے، اب ساری چیزیں آپ کی موجود ہیں. آپ اگر ماضی میں نہ بلکہ آپ 2004-05 میں جا کے دیکھیں، اس وقت کی جو ہمارے انٹیریئر جو منسٹر ہیں شیرپاؤ صاحب ہیں، انہوں نے خود وزٹ کیا تھا کیچ میں. وہاں خود انہوں نے ایڈمٹ کیا تھا کہ 5,000-6,000 کے لوگ ہیں وہ مسنگ ہیں، ایڈمٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر جو صوبائی حکومت آتا ہے، اسی جام صاحب کے جو والد صاحب ہیں مرحوم جام یوسف صاحب، وہ اپنے دور حکومت میں اعتراف کرتا ہے. اس کے بعد خود جو ہے یہاں کے جو منسٹر ہیں وہ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کی جو ہیں MNST انٹرنیشنل جو ہیں تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کمیشن کی تنظیمیں ہیں، پاکستان میں کام کرنے والے انسانی تنظیمیں ہیں. ہمارے مرکزی ہیومن رائٹس سیکرٹری موسیٰ بلوچ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی ساتھ کافی بڑا ایک کتاب پڑھا ہوا ہے، چیزیں پڑھا ہوا ہے. یہ دیکھیں لفاظی باتیں نہیں ہیں. خدا نخواستہ اب دنیا کے اندر یہ چیز ختم ہو چکا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ اتنے لوگ ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ظاہر ہے جو بھی بندہ بات کرتا ہے اس کے پاس دلائل ہوگا،
اس کے پاس دلیل ہوگا، اس کے پاس ثبوت ہوگا. یعنی گورنمنٹ کا موقف درست ہے اگر وہ دلائل دے رہا ہے؟ نہیں، گورنمنٹ تو کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کے اپنے جو ذمہ دار بندے ہیں ان کے اپنے بیانات پڑے ہوئے ہیں. ابھی تک ان کی ٹرائل چل رہے ہیں وہ خود لوگوں کی طرف سے. یہ ساری چیزیں یہ میں کہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور اس کے بعد میں دیکھتا ہوں جو کہا جاتا ہے کہ بہت سے قوتوں، دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ لاپتہ افراد کی کیس کو یا اس مسئلے کو جتنا نیشنلی یا انٹرنیشنلی جو زیادہ جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی وہ سیاسی پارلیمانی جمہوری جدوجہد ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ بلوچستان نیشنل پارٹی یہ ڈیمانڈ رکھتا ہے، اور اس وقت کا جو آنے والا وزیر اعظم ہوتا ہے، جو اس کا جو سب سے زیادہ وہ پارلیمان اس کی پاکستان کی بڑی پارٹی بن کر آ جاتا ہے، وہ خود اس چیز کو جو ہے ایڈمٹ کرتا ہے. جو اسی وقت آج جو آپ کا موجودہ جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی سگنیچر موجود ہے. آپ کے جو اس وقت کا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کا اس کا اپنا سگنیچر موجود ہے. آپ کے جو جہانگیر ترین جو اس پارٹی کا بہت اہم فگر ہوا کرتا ہے اس کا سگنیچر موجود ہے. وہ خود اس چیز کو یعنی وہ اس چیز کی قائل ہے، وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور BNP کے ساتھ وہ جو ہے معاہدہ کرتا ہے کہ واقعتاً یہ مسئلہ ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کی جتنی بھی ان کی ڈیمانڈ ہیں ہم اس کو جو ہے حل کرنے کی کوشش کریں گے. اور انہوں نے اس کو یعنی کافی حد تک کیا وجوہات ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ نہیں مانی گئی اور آپ کو مجبوراً جو ہے نا وہ وفاق سے علیحدہ ہونا؟ دیکھیں وہ تو اس طرح تھا کہ ہم نے جو حکومت کو ایک وہ دیا تھا کہ یہ جو ایک رفتار ہے حکومت کا وہ رفتار تھوڑا کافی سلو ہے. یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ہم نے دیا تھا جو ہمارے لسٹ کے مطابق جو موسیٰ بلوچ صاحب نے اس کو ترتیب دیا اور ہماری پارٹی کے قائد صدر خواجہ مینگل صاحب نے قومی اسمبلی میں پیش کیا، جو اس قومی اسمبلی کا ریکارڈ میں پڑا ہوا موجود ہے 5000 کی لگ بھگ کی، یعنی وہ ہے جن کی سارے ڈیٹیلز اس میں موجود ہیں، ساری چیزیں ان کی تصاویر ہیں، ان کی NIC نمبر ہیں، ان کے محمد قدیر بلوچ جو ہے لیسن پرسن پہ کام کر رہے ہیں، وہ تو تقریباً 55-56-57 ہزار کے لگ بھگ وہ فگر بتا رہے ہیں، آپ 5000 بتا رہے ہیں. اتنا بڑا تضاد. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تو پہلے میں نے ابھی کہا تھا کہ دیکھیں جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے میں نے پہلے کو کہا تھا کہ 60% رقبہ ہے پاکستان کا. یہ بہت ایک ایسا علاقہ ہے کہ وہاں بہت سے اس طرح کے علاقے ابھی لوگ جو ہیں کافی لوگوں کا ابھی تک پہنچے نہیں ہیں، بہت سے لوگوں کو وہ رسائی نہیں ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ خوف و ہراس کے شکار ہیں. آخری اور مختصر جواب یہ کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو یا ان اداروں کو جو بچوں کو مسنگ کرتے ہیں، نوجوانوں؟ دیکھیں ہمارا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا را کہ یہ ملک جو ہے اگر اس ملک کو صحیح چلانے کا طریقہ ہے چلانے کا، آج ملک جس سیاسی سماجی معاشی اقتصادی آئینی بحرانوں کے شکار ہے، تضادات کے شکار ہے، کشمکش کے شکار ہے، اور اس کے لیے خاص کر جو ایک رقبے کے حوالے سے، وسائل کے حوالے سے، ساحل کے حوالے سے ایک بڑا صوبہ ہے جو اس ملک کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، جغرافی حوالے سے، اگر اس صوبے کے ساتھ اس طرح کا رویہ جاری رہے گا یہاں جو ہے اس حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تو یہ ہمارے اس ملک کے لیے بھی نیک شگون نہیں ہے. تو حکمرانوں کو بلوچستان کے لیے اپنا جو پالیسی ہے اس پالیسی کو تبدیل کرنا ہوگا، اور بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ خالصاً سیاسی ہے، سیاسی طور پہ اس مسئلے کو جو حل کرنے کی کوشش کرنا ہوگا.